अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 700 में बसा है तेरा नाम एपिसोड 5, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलते हैं नॉवेल की तरफ। है ना, तुम जानती हो आज मेरी मुलाकात किससे हुई? आसफा एक्साइटेड सी अंदर दाखिल होते हुए बोली थी। किससे? हिना उसके चेहरे पर छलकता जोश देखकर हाथ में पकड़ा मैगजीन साइड पर रखते मुतजस्सिस सी बोली। हन्नाद मोहतशिम से। तुम जानती हो वो मेरी लाइफ का आइडियल है, और आज होटल में वही आया था। इसीलिए मैं लेट हो गई, क्योंकि मैनेजर ने उसे डील करने की ड्यूटी मेरी ही लगाई थी। यार, करीब से देखने में तो वो और ज़्यादा खूबसूरत है, और क्या एटीट्यूड है बंदे में। आसफा हिना के करीब बेड पर बैठती उसे सारी तफसील बताने लगी थी। तुम पागल हो, क्यों मानी उस इडियट मैनेजर की बात? हन्नाद मोहतशिम की रेपुटेशन कितनी ख़राब है, ये जानती हो तुम? आइंदा तुम उसके करीब किसी सूरत नहीं जाओगी। हिना आसफा की बातें सुनकर परेशान हुई थी। आसफा अफसानवी दुनिया में रहने वाली लड़की थी। वो हमेशा हिना के सामने मशहूर बिजनेसमैन हन्नाद मोहतशिम के हवाले से अपना क्रश बताती आई थी, जिसे सुनकर हिना उसकी नादानियों पर मुस्कुरा देती थी। हन्नाद की लड़कियों के हवाले से रेपुटेशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो हर हफ्ते एक नई लड़की के साथ देखा जाता था। हिना को हन्नाद पर आसफा के क्रश से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि हन्नाद जैसे बंदे से उनका टाकरा कभी नहीं हो सकता। मगर आज जो कुछ हुआ था कि वो सुनकर हिना को कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। यार, उसको लोगों ने बातें कर कर के बुरा बना दिया है। थोड़ा अकड़ू है, मगर बहुत अच्छा इंसान लगा है मुझे। हिना आसफा की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिस पर हिना अभी के लिए तो खामोश हो गई थी, मगर आसफा के दिमाग को दुरुस्त सिम पर लाने का भी वो सोच चुकी थी। रात का दूसरा पहर चल रहा था। ठठरा देने वाली ठंडी हवा हड्डियों में घुसी महसूस होती थी। इस वक्त जहाँ लोगों के लिए बिस्तर से निकलने का तस्वुर ही मुहाल था, वहीं सियाह वर्दियों में मलबूस 3 अफराद तंग गलियों से गुजरते आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी ज़ी-रूह का निशान तक न था। अंधेरे में आंखें फाड़े वो गली के नुक्कड़ पर बनी एक छोटी सी बोसीदा इमारत की जानिब बढ़ रहे थे। एजेंट 43, ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। आसपास आबादी है, बहुत नुकसान हो सकता है। उनमें से एक ने आहिस्ता आवाज़ में अपने माउथ पीस पर बोलते बाकी को हिदायत दी थी। अगले ही लम्हे वो तीनों अपनी राहें बदलते मुख्तलिफ रास्तों से अंदर दाखिल हुए थे, जहाँ एक हॉल कमरे में उन्हें 5 नशे में धुत आदमी हाथों में शराब की बोतलें उठाए झूलते हुए नजर आए थे। पूरी इमारत की तलाशी लेने पर उन्हें अपना मतलूबा सामान मिल चुका था। ये वो सारी मंशियात थी जो यहाँ से कल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सप्लाई की जानी थी, जिसका वो तीनों बहुत आराम से सफाया करते हुए उन दुश्मनों के कारिंदों को नशे की हालत में ही मौत के घाट उतारते वहाँ से निकल आए थे। आबादी के बीच पड़ी बंद इमारत, जिसमें सदियों से कोई रहने नहीं आया था, उसे मोहल्ले वालों के सामने आसिफ ज़दा इमारत मशहूर करके वो बड़े आराम से इस पर कब्ज़ा जमाए हुए थे। काफ़ी अरसे से शहर के करीबी तालीमी इदारों में यहीं से ही मंशियात सप्लाई की जा रही थी, जिसकी तबाहकारियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैलती नौजवान नस्ल की ज़िंदगी तबाह कर रही थी। इस जगह पर वो काफ़ी रिलैक्स रहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक आबादी के बीच रहने पर उन पर शक के चांसेस 0% थे। इस बात से अनजान कि मुल्क के महाफिज जो 24 घंटे जाग कर अपनी आवाम की जान माल की हिफाजत करते हैं, वो बहुत जल्द उन तक पहुँच कर उनको ठिकाने पर लगाने वाले हैं। मैं बता नहीं सकता इतने टाइम बाद तुमसे मिलकर कितना अच्छा लगा। अब दोबारा इंग्लैंड जाने का इरादा तो नहीं है ना? वाहबान अपने एक बहुत पुराने दोस्त SP उमर से मिलने उसके थाने आया हुआ था। वो दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। इंग्लैंड चले जाने की वजह से वाहबान का उससे राब्ता मुनक़ता हो गया था।
عمر کی ضد پر ہی وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ عمر وہمان کو پارکنگ تک چھوڑنے آیا تھا اور اس سے وہی سوال کیا تھا جو اب تک وہمان کا ہر قریبی شخص اس سے کر چکا تھا۔ نہیں جاؤں گا یار، بلکہ فی الحال تو ایسا کچھ سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ میرے دادا دادی نے اس بار معاف نہیں کرنا مجھے، وہمان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ وہ بھلا ان سب کو کیا بتاتا کہ انگلینڈ میں تو وہ بہت کم رہا تھا، اس کے باقی کے سال تو بھارت میں جاسوسی کرتے کٹے تھے۔ چلو بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہبان عمر سے بغلگیر ہوتا پلٹا تھا جب اس کی نظر تھانے کے جالی دار دروازے کے باہر بیٹھی فقیرنی پر پڑی تھی۔ اس نے زیادہ تر فقیرنیوں کو مغرب کے ٹائم تک ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد کسی فقیرنی کا یہاں پایا جانا جب وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، وہبان کو شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہبان ایک نظر اس فقیرنی پر ڈالنے کے بعد اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگر اس کا شک ٹھیک تھا تو یوں کھڑے ہو کر فقیرنی کو گھورنا اسے مشکوک بنا سکتا تھا۔ وہبان گاڑی میں بیٹھ کر بظاہر موبائل پر مصروف تھا، مگر اس کی ایکس رے کرتی نگاہیں بار بار شدید ٹھنڈ میں سکڑ سمٹ کر بیٹھی اس فقیرنی کی جانب اٹھ رہی تھیں جو مانگ کم رہی تھی اور پولیس اسٹیشن کے اندرونی دروازے پر زیادہ نظریں جمائے ہوئے تھی، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ وہبان بہت غور سے اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ سفید بال، جھریوں زدہ چہرہ اور پھٹی پرانی رنگ اڑی شال میں لپٹا کمزور وجود، بظاہر اس کے حلیے سے وہ کوئی ضعیف عورت لگ رہی تھی، مگر وہبان آنکھوں کے سامنے موجود اس حقیقت پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہبان مسلسل 15 منٹ وہاں بیٹھا اسے گھورتا رہا تھا۔ وہ فقیرنی بھی شاید خود پر کسی کی نگاہوں کا فوکس ہونا نوٹ کر چکی تھی، اس لیے ہر 2 منٹ بعد نظریں گھما کر چاروں اور دیکھنے کے بعد واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہونے کی وجہ سے اس کا دھیان سیاہ گاڑی میں بیٹھے موبائل میں مصروف وہبان پر نہیں جا پا رہا تھا۔ وہبان جس ہوشیاری سے اسے نگاہوں کے فوکس میں لیے ہوئے تھا، کسی کا اس پر شک ہو پانا ناممکن تھا۔ جب اسی لمحے اس فقیرنی کے تاثرات تبدیل ہوتے محسوس ہوئے تھے وہبان کو، وہ تھانے سے نکلتے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آدمی بھی چاروں جانب نظریں گھما کر تسلی کرنے کے بعد اس فقیرنی کی جانب بڑھا تھا۔ وہبان فوراً الرٹ ہوا تھا۔ اس کا شک ایک دم ٹھیک نکلا تھا، یہاں معاملہ گڑبڑ تھا۔ وہ آدمی اس فقیرنی کو بھیگ دینے کے ساتھ نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ کوئی پیکٹ پکڑا رہا تھا۔ اس نے یہ کام بہت ہی پھرتی اور صفائی سے کیا تھا، مگر اس کے باوجود میجر وہبان حاتم کی نگاہوں سے بچ نہیں پایا۔ وہبان کو سارا معاملہ سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ وہ کوئی عام فقیرنی نہیں بلکہ ایک جاسوس تھی اور نہ جانے کون سے ناپاک ارادوں سے اس وقت وہاں موجود تھی۔ وہبان کی نظروں میں آنے کے بعد اس کا اتنی آسانی سے بچ نکلنا اب مشکل تھا۔ وہبان اپنے چہرے کو سیاہ رومال سے کور کرتا، سیاہ جیکٹ پہنتا، خاموشی کے ساتھ گاڑی سے نکل آیا تھا۔ وہاں قطار میں کھڑی گاڑیوں کے پیچھے سے ہوتے وہ دوسرے رخ سے اس فقیرنی کی جانب بڑھا تھا، جو اب آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے کی تیاری میں تھی۔ اسے پیکٹ پکڑانے والا شخص اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہبان خاموشی کے ساتھ درخت کے پیچھے کھڑا اسے دیکھنے لگا تھا، جو اب اپنے ہاتھ میں تھاما کچکول ایک سائڈ پر پھینکتی لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے اٹھی تھی۔ وہبان سائڈ سے نکلتا وہ کچکول اٹھاتا روڈ کے پار بنے جنگل کی جانب بڑھتی اس فقیرنی کے پیچھے گیا تھا۔ وہ فقیرنی جیسے ہی روڈ سے اتر کر گھنے درختوں کی جانب بڑھی، وہبان بھی دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ وہ پہلے یہ تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ ارد گرد اس فقیرنی کا کوئی اور آدمی موجود تو نہیں ہے، لیکن اسے ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ سنو، تم اپنی یہ بہت اہم چیز چھوڑے جا رہی ہو۔ ہر طرف سے تسلی کر لینے کے بعد وہبان نے اسے پکارا تھا۔ اپنے قریب سے آتی آواز اس فقیرنی کو وہیں ساکت کر گئی تھی۔ اپنے جھریوں زدہ چہرے کے گرد شال لپیٹتے اس نے وہیں کھڑے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا تھا، جب وہاں نقاب میں کھڑے کسی شخص کو دیکھ کر اس فقیرنی کی حالت غیر ہوئی تھی۔
وہبان ہاتھ میں اسی کا کشکول تھامے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جس کا چہرہ تو چھریوں زدہ تھا مگر ہاتھ چہرے کی نسبت کچھ زیادہ ہی جوان تھے۔ اس فقیرنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس کا پالا کس سے پڑنے والا ہے، ورنہ وہ اپنی اس ادھوری آدھی تیاری کے ساتھ نہ آتی۔ وہ اپنا کشکول تھامنے آگے نہیں آئی تھی۔ کچھ پل قدرے اندھیرے میں اس نقابپوش کو گھورنے کے بعد اگلے ہی لمحے وہ سر پر دوڑ لگاتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہبان کو پہلے سے ہی اس کے ارادے کا علم تھا۔ وہ بھی یہاں روڈ کے قریب کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہبان تیز قدموں سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جو فقیرنی تھوڑی دیر پہلے لڑکھڑا کر چل رہی تھی، اس وقت اس کی سپیڈ دیکھنے کے قابل تھی، مگر پھر بھی وہ وہبان کی تیز رفتاری کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی تھی۔ وہبان اس کے سر پر پہنچتا اس کے دونوں بازوؤں کو لاک کرتا درخت کے ساتھ لگا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس فقیرنی کے بازو کی مزاحمت کہیں سے بھی کسی ضعیف عورت کی نہیں لگ رہی تھی۔ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے چہرے پر کچھ مل کر اپنے چہرے کو جھریوں زدہ بنا رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، بھیک مانگنے والی کو جو کہتے ہیں میں وہی ہوں۔ جھریوں بھرے چہرے کے پیچھے سے کسی دوشیزہ کی اتنی خوبصورت آواز سن کر وہبان کو کوئی جھٹکا نہیں لگا تھا۔ وہ پہلے سے ہی جان چکا تھا کہ یہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ تو میں اچھے سے دیکھ پا رہا ہوں کہ تم بھیک میں نوٹوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ڈیمانڈ کرتی ہو، وہی دیکھنا ہے میں نے۔ وہبان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے وہ مین بات کی جانب آیا تھا۔ وہبان کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ وہ فقیرنی بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ٹھہری تھی۔ میں تو جیسے وہی دیکھنے بیٹھی ہوں نا۔ فقیرنی کی طنز بھری آواز سن کر وہبان کے تاثرات میں بدلاؤ آیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس فقیرنی کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا، مگر ابھی وہ اس کی پہچان سے انجان ایسی کوئی گڑبڑ کر کے دشمنوں کو الرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری تلاشی لینے میں بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہبان بولنے کے ساتھ ہی اس کی تلاشی لینا شروع ہو چکا تھا۔ فقیرنی کو تو جیسے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہبان کے ہاتھ ابھی اس کے بازوں پر ہی تھے جب فقیرنی نے اس کے پیٹ میں ٹانگ رسید کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر وہبان کو وہ اپنے کام سے 1 انچ بھی ہلا نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہبان کے ہاتھ اس کے بازوں سمیت ہٹ کر پیٹ پر بندھی تھیلی پر جاتے، وہ فقیرنی خود ہی ہمت ہارتے اسے وہیں روک گئی تھی۔ پلیز یہ سب مت کرو، میں دیتی ہوں تمہیں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولتی، خفیہ طریقے سے پیٹ کے اوپری حصے میں بنائی پاکٹ سے وہ پیکٹ نکالتے اس نے وہبان کی جانب بڑھا دیا تھا۔ اس پیکٹ کی خاطر وہ پچھلے 2 دنوں سے یہاں خوار ہو رہی تھی، اور آج جب ہاتھ لگا تھا تو نہ جانے کہاں سے یہ شخص نازل ہو کر اس کے ہاتھ سے ہڑپ کر گیا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، وہ اس کام کے لیے کسی کو اپنے اتنے قریب آنا اور ٹچ کرنا الاؤ نہیں کر سکتی تھی۔ وہبان وہ پیکٹ لے کر اپنی پاکٹ میں رکھ گیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کوئی ٹرینڈ کھلاڑی بالکل بھی نہیں تھی، ورنہ اتنی آسانی سے اپنی اتنی خاص شے اس کے حوالے نہ کرتی۔ اب جانے دو مجھے۔ فقیرنی اپنے سامنے کھڑے نقابپوش کو کھا جانے والی خونخوار نگاہوں سے دیکھتی اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نہیں، تمہاری شناخت کے بغیر بالکل بھی نہیں۔ وہبان کی اگلی بات اسے مزید آگ لگا گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا اس شخص کا منہ توڑ دے۔ اپنا چہرہ دکھاؤ مجھے۔ وہبان اس کے چہرے پر چڑھائی جھریوں بھری اسکن ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ فقیرنی اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑتی اسے روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہبان کی فولادی گرفت کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ وہبان اس کے چہرے سے ماسک کھینچنے کی کوشش کر ہی رہا تھا جب اس کے کانوں میں کسی چھوٹے بچے کی رونے کی دردناک آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہبان کی توجہ بٹی تھی، کوئی بچہ تکلیف میں تھا۔ وہبان کسی انسانی جان پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے پلٹ کر فقیرنی کی جانب دیکھا تھا، جس کا ماسک ہٹانے میں کافی ٹائم لگنا تھا۔ چہرے سے ہوتے وہبان کی نظر اس کے کندھے سے تھوڑی ڈھلکی سی شرٹ پر پڑی تھی جو ہاتھا پائی میں ہوا تھا۔ نامحسوس طریقے سے پاکٹ سے باریک سا ٹریکر نکالتا وہ اس کی شرٹ اوپر کرنے کے ساتھ وہ ٹریکر اس کی دودھیا جلد میں بے بس کر دیا تھا۔ اس فقیرنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی شفاف گردن کے عین درمیان میں جگمگاتے 2 سیاہ تلوں کو بھی اچھی طرح ازبر کرتا
وہ تیزی سے بچے کی اب تک آتی رونے کی آواز کی جانب بھاگا تھا۔ فقیر نے کچھ لمحے تو حیرت کی تصویر بنی کھڑی رہی تھی۔ یہ شخص اتنی آسانی سے اسے کیسے چھوڑ گیا تھا؟ یہ بات اس کے لیے بہت حیران کن تھی، مگر پھر بھی وہ اس بات کا شکر مناتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہبان کو کچھ ہی فاصلے پر وہ بچہ مل گیا تھا جو شاید کھیلتے کھیلتے یہاں نکل آیا تھا، اور اب ہر طرف پھیلا اندھیرا دیکھ کر وہ گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ وہبان اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے اس کے پیرنٹس کے حوالے کرتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ آصفہ اپنی ڈیوٹی کر کے ہوٹل سے واپس نکل رہی تھی جب اچانک 2 افراد اس کے سامنے آئے تھے۔ وہ ہٹے کٹے بڑی بڑی مونچھوں اور لمبے بالوں والے عجیب و غریب سی شکل بنائے اسے گھورنے لگے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں آئے ہو میرے راہ سے؟ ہٹو میرے آگے سے۔ آصفہ ان سے بنا ڈرے تیز لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں آج رات ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے باس تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک روبوٹک انداز میں گویا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا؟ میں کیوں ملوں تمہارے غیر باس سے؟ راستہ خالی کرو، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ آصفہ کو اب ان کے دیکھنے کے انداز سے خوف محسوس ہونے لگی تھی۔ تم آرام سے ہمارے ساتھ چلو، تمہیں ہم منہ مانگی قیمت ادا کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی جلدی جلدی معاملہ ختم کرنے کی غرض سے بولتا آصفہ کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ اپنی یوں قیمت لگائے جانے پر آصفہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسی طیش میں آتے اس نے ایک زوردار تماچا اس شخص کے منہ پر رسید کیا تھا۔ آئندہ کسی لڑکی سے اس کا سودا کرتے ہوئے یہ تھپڑ یاد رکھنا۔ آصفہ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتی بھاگتے قدموں سے واپس ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ حناد کے وہ دونوں آدمی کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ ایک دھانپان سی کمزور لڑکی ان پر ہاتھ اٹھا کر بھاگ نکلی تھی۔ اس لڑکی کو تو اب نہیں چھوڑنا۔ وہ دونوں بھی آصفہ کے پیچھے بھاگے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے آتا دیکھ کر آصفہ کا خون خشک ہوا تھا۔ وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگتی سیڑھیوں کی بجائے لفٹ کی جانب بڑھی تھی۔ لفٹ کے باہر کچھ سوٹڈ بھوٹڈ گارڈ کھڑے تھے، جبکہ لفٹ کے اندر اسے حناد محتشم کی جھلک نظر آئی تھی۔ آصفہ گارڈز کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر بند ہوتی لفٹ کے بیچ سے گھستی اندر داخل ہوئی تھی۔ حناد نے بہت ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ گارڈز اپنے ہتھیار نکالتے الرٹ ہوئے تھے، مگر حناد کے اشارے پر خاموش کھڑے رہے تھے۔ حناد کے وہ دونوں آدمی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ پلیز سر، میری ہیلپ کریں، وہ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ مجھے اپنے باس کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ خود اتنے عجیب و غریب سی مخلوق لگ رہے ہیں، باس تو مزید خوفناک ہوگا، پلیز میری ہیلپ کریں۔ آصفہ اس وقت اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ وہ ہر طرف چھوٹے موٹے پنگے لیتی رہتی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ کون لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ حناد کی اس وقت یہاں موجودگی آصفہ کو کسی غنیمت سے کم نہیں لگی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر اور اس کے پیچھے آتے اپنے آدمیوں کو دیکھ کر حناد کو چند سیکنڈز لگے تھے سارا معاملہ سمجھنے میں۔ یہ بیوقوف لڑکی اسی کے بھیجے گئے آدمیوں سے بچنے کے لیے اسی سے مدد مانگ رہی تھی۔ حناد نے گہری نظروں سے بغور اس کی جانب دیکھا تھا۔ نیوی بلو کرتے شلوار میں ملبوس گھنگریالے خوبصورت بالوں کو کیچر میں مقید کیے، چہرے پر آتی بالوں کی لٹ کو بار کے دوران بار بار کان کے پیچھے اڑستے وہ اپنے حسن سے لاپرواہ بے پناہ پرکشش لڑکی تھی، جس کا بے فکر انداز اسے مزید نمایاں کرتا تھا۔ جو اس کے آدمیوں کو تھپڑ مار سکتی تھی، وہ ڈرپوک بھلا کیسے ہو سکتی تھی؟ حناد کو کسی ایسی ہی بے وقوف اور معصوم لڑکی کی تلاش تھی، جسے وہ اپنے مقصد کے لیے بہت آسانی سے استعمال کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کے حوالے سے اس نے فوراً اپنا پلان تبدیل کیا تھا۔ اب یہ لڑکی اسے ایک رات کے لیے نہیں، زیادہ عرصے کے لیے چاہیے تھی۔ حناد کا دماغ تیزی سے اپنا پلان ترتیب دینے لگا تھا۔ سر، آپ میری مدد کریں گے؟ آصفہ نے معصومیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے آنکھیں پٹ پٹا کر اس سے مدد مانگی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ حناد سپاٹ لہجے میں بولتا رخ اب واپس اس کی جانب موڑ گیا تھا۔ آصفہ اس کی ساری توجہ اپنی جانب ہونے کی وجہ سے پزل سی ہوئی تھی۔ کیا تم میرے پاس جاب کرنا چاہو گی؟ یہاں سے کہیں زیادہ اچھی سیلری پیکیج ملے گا۔
حناد کی بات پر آصفہ نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اس وقت اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ حناد محتشم اسے خود اپنے پاس جاب دینے کی آفر کر رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ آصفہ ہکلا گئی تھی۔ اس کے انداز پر حناد لب بھیج گیا تھا۔ اسے وہ حد سے زیادہ امیچیور لگی تھی، جو ہر بات پر حد سے زیادہ لاؤڈ ریئیکشن دیتی تھی۔ تم میرے پاس میرے آفس میں جاب کرنا چاہو گی؟ حناد نے سرد لہجے میں اپنے الفاظ دہرائے تھے، جس پر آصفہ شرمندہ سی ہوتی زور و شور سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ جی سر، کیوں نہیں؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ آصفہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اوکے، یہ میرا کارڈ ہے، کل 10 بجے میرے آفس پہنچ جانا۔ حناد بیزار سے لہجے میں اسے آرڈر دیتا اپنا پرسنل کارڈ تھما گیا تھا۔ آصفہ کا تو خوشی سے ناچنے کو دل چاہا تھا۔ تبھی لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ مگر سر، وہ غنڈے؟ آصفہ کو دوبارہ سے غنڈوں کی فکر نے ستایا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ اب نہیں آئیں گے۔ حناد بنا مڑے اسے جواب دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آصفہ نے مسکراتی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ انشا میری جان، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اسمارا بیگم 2 دن کی مصروفیت کے بعد اسے ملنے آئی تھیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے کبھی کبھار تو ہفتہ گزر جاتا تھا۔ اسمارا بیگم کو انشا سے ملے۔ انشا خود بہت کم ہی کمرے سے نکلتی تھی۔ اسے خود پر اٹھتی لوگوں کی نظریں پسند نہیں تھیں، جو اس کے نہ بول پانے کی وجہ سے اسے طرز بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اسمارا بیگم کی بات کا جواب اس نے مسکرا کر دیا تھا، اور ساتھ ہی اشارے سے ان سے شبیر خان کا پوچھا تھا۔ ملازمین کی ہی کوئی بات اس کے کانوں میں پڑی تھی کہ شبیر خان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ شبیر کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بدقسمتی سے وہ اپنا بازو کھو بیٹھا ہے۔ اسمارا بیگم کی بات سن کر انشا کی آنکھوں میں تفکر ابھرا تھا۔ اب ٹھیک ہے وہ، تم جانتی ہو تمہارا ماموں کتنا اسٹرانگ ہے، بہت جلدی ریکور کر لیا اس نے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسمارا بیگم نے اس کی فکر پر نرمی سے جواب دیا تھا۔ میری گڑیا میری ایک بات مانے گی؟ اسمارا بیگم بیڈ پر بیٹھی اسے یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر بولی۔ انشا کا یہ بے پناہ حسن ہمیشہ ان کا دل دھڑکائے رکھتا تھا، جس پر انشا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا اور ساتھ ہی اس بات میں سر بھی ہلا دیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آپ یونیورسٹی جاتے ہوئے حجاب کرنے کے ساتھ ساتھ اب نقاب لینا بھی شروع کر دیں تو کیا آپ میری بات مانو گی؟ اسمارا بیگم انشا کو ذرا سی بھی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھیں، اس لیے بہت سوچ و بچار کے بعد نہایت نرمی سے بولی تھیں، جسے سنتے انشا ہولے سے مسکراتی ان کے قریب آئی تھی۔ میں خود بھی یہی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ انشا نے اشاروں سے انہیں اپنی بات کہی تھی۔ وہ خود بھی لڑکوں کی گھورتی نگاہوں سے تنگ آ چکی تھی۔ نقاب سے اچھا سولوشن کوئی نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر اسمارا بیگم بھی مسکرا دی تھی۔ انہیں اپنی لاڈلی سے اسی بات کی امید تھی۔ وہ اب کسی صورت بلیک ایگل کی نظر انشا پر نہیں پڑنے دینا چاہتی تھیں۔ وہ خطرناک درندہ کسی صورت ان کی بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ اسمارا بیگم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔